बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। हम सब टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। सर्द तरीन मौसम की मुनासबत से गरम गरम चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि अचानक ही बाईं दीवार में बनी फुल साइज की खिड़की ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। मेरा अभी एक कदम किचन और दूसरा टीवी लाउंज में था जब मैंने ये मनाजिर खुद अपनी आंखों से देखे कि खिड़की ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया है और सफदर यानी कि मेरे शौहर बड़े गौर से खिड़की की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने जल्दी से 4 साल अहमद को गोद में उठा लिया, जो कुछ फासले पर बैठा खेल रहा था। मेरे हाथ में खाली ट्रे थी, लेकिन वो एकदम से ही इतनी भारी हो चुकी थी कि मुझसे उसे लेकर खड़ा होना दोभर हो रहा था। लेकिन इस लम्हे इस ट्रे का वजन ही इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। मेरे लिए तो एक कदम उठाना भी दोभर हो चुका था। मैं आगे या पीछे होने का कैसे सोच सकती थी। अम्मा जी भी हरासा सी होकर इधर उधर देख रही थी। मैं तो एक कदम भी न हिल सकी। वहां जाकर क्या बैठती। तकरीबन 15 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर थम गया। मैं जल्दी से तकरीबन भागते हुए गई और ट्रे को दूर फेंकते हुए अहमद को सफदर से लेकर प्यार करने लगी, जो इस सारी सूरत हाल में कुछ ज्यादा ही परेशान सा लग रहा था। जाहिर है उसकी उम्र अभी क्या थी जो वो ये सारी सूरत हाल समझ पाता। अम्मा जी, कितनी दफ़ा आपको कहा है कि ये घर तब्दील कर लेते हैं, लेकिन आप मेरी इस बात पर गौर ही नहीं करती हैं। आखिर हम कब तक यूं ही खौफ के आलम में ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? ज़िंदगी का भरोसा ही क्या है कब ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर इसे खुशी खुशी जी लिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। सफदर ने बराह रास्त अम्मा से बात की, जिनके चेहरे पे तफाकुर के आसार तो थे, लेकिन वो कदरे इत्मीनान से बैठी हुई थी, जैसा कि सफदर की बात की कोई अहमियत ही ना हो, कि ये तो रोज़ ही ऐसी बातें करता ही रहता है। अब इसकी वजह से मैं ये अपना घर तब्दील तो नहीं कर सकती। सफदर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा मरहूम ने ये घर खरीदा था तो यहाँ पर जन्नात का बसेरा था। मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो हमें बहुत ज़्यादा सताने लगे हैं, और ये भी सच है कि उन्होंने हमारे बहुत सारे जानवरों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जब से तुम्हारी बहन ने हिफ्ज़ किया है, वो यहाँ रोज़ ही कुरान पाक की तिलावत करती थी, तो ये सिलसिला थम चुका था। अब जब से उसकी शादी की है तो ये सब कुछ एक दफ़ा फिर से शुरू हो गया है। अब कुछ करते हैं फिर से। अपने घरों को तो कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ता ना। तुम लोग नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, तो ये सिलसिला खुद ही रुक जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करो हम ये घर तब्दील करते हैं और किसी घर में जाते हैं, और फिर अगर वो वहाँ पे भी आ गए तो? अम्मा मुकम्मल तौर पर दलाइल से इस अंदाज में बात कर रही थी कि कुछ भी हो जाए वो घर नहीं छोड़ेंगी। यही बातें पिछले 3 बरस से हम लोग अम्मा से कर रहे थे, और अम्मा हर दफ़ा ही इस अंदाज की मंतक सुनाकर बात को बड़े ही अच्छे अंदाज से टाल दिया करती थी। मैंने बच्चे को उठाया और मुंह बसोरे अंदर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सर खपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमेशा से ही अम्मा जी अपनी मर्ज़ी की मालिक रही हैं, और हमेशा से ही वो अपनी मर्ज़ी करती आ रही हैं। कब कहाँ किसी की सुनती हैं, और यही बात सबसे ज़्यादा गमज़दा कर देने वाली है। मैंने अपने तय सोच लिया था कि एक घर जिसमें पिछले कई सालों से इस कदर ज़्यादा बेसुकूनी रही है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं चलता, इसको बदलने में क्या हर्ज है। लेकिन ये बूढ़े लोग भी ना अपनी मर्जी के इस हद तक मालिक होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। मैं मुंह फुलाए अपने कमरे में मौजूद थी कि सफदर आ गए, और जब मुझे देखा कि मैं इस हालत में बैठी हुई हूँ तो अपने तौर पर मुझे समझाने लगे कि अम्मा जी ये घर किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगी। तुम ही को दिल कुछ मजबूत करना पड़ेगा, और अल्लाह से दुआ किया करो कि वो जन्नात खुद ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अम्मा जी अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटेंगी। मुझे अहमद की फ़िक्र सबसे ज़्यादा है, सफदर ने तशवीश से कहा। बस अहमद की फ़िक्र ही है, और तो यहाँ पे जैसे कोई रहता ही नहीं ना।
اور تو کسی کی کوئی فکر ہی نہیں نا۔ میں ہمیشہ کی طرح ہی جتنا بول سکتی تھی اتنا بول رہی تھی۔ صفدر بھی جانتے تھے کہ میں کچھ دیر کے لیے بولوں گی اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گی۔ صفدر میری پریشانی اور خوف کو سمجھتے تھے، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ میں جانتی تھی۔ تقریباً 40 سال پہلے میرے سسرال والوں نے یہ گھر خریدا تھا۔ اس وقت یہاں ہمارے اس علاقے میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی۔ مکان سستا ہی مل گیا، حالانکہ بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے میرے سسر کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ آپ یہ گھر لینے کے بجائے کوئی اور گھر لے لیں، کیونکہ یہاں پر ایسے بے شمار مسائل دیکھے گئے ہیں۔ پر میرے سسر بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے، اسی لیے ان کو یہ لگا کہ شاید لوگوں کو اس مکان میں زیادہ دلچسپی ہے، اسی لیے وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ سب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پہلے دن ہی کچھ عجیب و غریب سے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ پورے ٹاؤن کی لائٹ ہوتی تھی سوائے ہمارے اس گھر میں۔ شروع میں تو کچھ اندازہ نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ زیادہ دفعہ ہونے لگ گیا تو پھر میری ساس کا دل بھی دہل گیا۔ لیکن میرے سسر ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میری ساس بتاتی ہیں کہ جب ایک دفعہ ان کے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی تو ان سب کو وہاں جانا بہت ضروری ہو گیا۔ اب ہر صورتحال میں ان کی دونوں بیٹیاں ہی اندھیرے سے شدید ڈرتی تھیں، اسی لیے ان کو گھر میں اکیلا چھوڑنا تو کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن ساتھ لے جانے میں یہ قباحت تھی کہ وہ جوان جہان لڑکیاں تھیں، اور ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ جس دن کسی مرد کی وفات ہوتی ہے اس دن کسی بھی کنواری لڑکی کو وہاں لے کر نہیں جایا جاتا۔ لیکن پھر اس کے بعد اگلے دنوں میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ابھی بھی شام ہونے کو تھی، میرے سسر بھی دفتر سے آ گئے تھے، وہ پٹواری تھے، اور اس دن ان کے دفتر میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ صفدر کے بڑے بھائی نادر بھی اس وقت کنوارے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ نادر بھائی چونکہ بڑے اور سمجھدار بھی ہیں، اسی لیے وہ گھر میں بہنوں کے پاس رہیں گے اور صفدر اماں ابا اور پھپھیوں کے ساتھ جائیں گے۔ نادر بھائی کچھ ڈرپوک بھی ثابت ہوئے تھے۔ پہلے پہل تو وہ ڈرتے رہے کہ اکیلے گھر میں کیسے رہیں گے، لیکن پھر جب ان کو کچھ حوصلہ ملا کہ اگلی الصبح ہی گھر والے آ جائیں گے تو وہ راضی ہو گئے۔ جب صفدر لوگ گھر سے نکلے تو عین اسی وقت لائٹ چلی گئی، اور پورے دن کی شدید حبس والی گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئیں، حالانکہ موسم سرد بالکل بھی نہیں تھا۔ اماں جی پہلے تو کچھ گھبرا گئیں، لیکن پھر کچھ حوصلہ کرتے ہوئے بچوں کو اللہ کی امان میں چھوڑتے ہوئے گھر سے نکل پڑی۔ ادھر نادر بھائی اور دونوں چھوٹی بہنیں حفظہ اور سدرا بھائی کے ساتھ گھر میں تھی۔ نادر بھائی نے وقت گزارنے کے لیے اپنے بچپن کے قصے سنانا شروع کر دیے، جس میں وہ اپنی نادانیاں بیان کرتی اور بہنیں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ اچانک ہی سدرا کہنے لگی کہ بھائی مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ تینوں ہی ہمت کر کے اٹھے اور کچن میں جانے کے لیے ہمت جمع کرنے لگے۔ ابھی سدرا پھر کہنے ہی لگی تھی کہ مجھے شدید پیاس لگی ہے، باہر کا موسم اس قدر سخت ہو رہا تھا کہ ایک ایک منٹ بھاری لگ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے کچن کی حد شروع ہوئی اور ہم تینوں کچن میں داخل ہوئے۔ چونکہ گرمی کے دن تھے اسی لیے راتیں بڑی صاف اور کھلی تھی، لیکن ہم لوگ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئے تو کالے سیاہ بادل امٹ امٹ کر آ گئے۔ نادر بھائی جلدی کریں، بارش آنے والی ہے، چھوٹی حفصہ نے بادلوں کی ایک دم سے بگڑنے پر کہا۔ ارے میں ساتھ ہی تو ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ نادر بھائی نے بظاہر بہت ہی بہادر بنتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے ڈرتے ہوئے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے فریج کے قریب پہنچے اور پانی پی کر جو ہی پیچھے کو مڑے تو حفظہ وہاں تھی ہی نہیں۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی چیخیں اس قدر نکلیں کہ ہمیں کچھ ہوش نہ رہا۔ ہم چیختے چلاتے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے اسی کمرے میں واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے کنڈی لگا لی کہ کوئی اندر ہی نہ آ جائے۔ نادر بھائی، حفظہ کہاں ہے بھائی؟ ہم لوگ سب کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور نادر بھائی بھی شدید خوف زدہ تھے۔ ہم لوگ اسی کمرے میں دب کے بیٹھے رہے کہ اچانک اس کمرے کے دروازے پر بڑی نرم سی دستک ہوئی۔ دستک کا انداز یہ تھا کہ جیسے کوئی اندر آنے کو نہیں بلکہ ویسے ہی شوقیہ دستک بجا رہا ہو۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر ہمت کر کے دروازے کی جانب بڑھے۔ کون؟ نادر بھائی نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہاری موت۔ آگے سے ایسا جواب سن کر ہم دونوں ہی سوکھے پتے کی مانند ہلنے لگے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک بہت بھاری دستک میں تبدیل ہو گئی
اور وہ اس قدر شدید تھی کہ جیسے ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم دونوں مزید قریب چلے گئے اور دروازہ کھول دیا۔ یہ سب نادر بھائی نے بنا سوچے سمجھے، بنا شعور کے کر دیا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں کہ اب تو ہماری موت یقینی ہے، لیکن جب کافی دیر تک ہم زندہ رہے تو دونوں نے ایک ہی ساتھ آنکھیں کھول لیں۔ سامنے بڑی بہن سفید جوڑے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشان بڑے واضح تھے اور اس کے ہمیشہ سے بندھے بال کھلے تھے۔ وہ پریشان حال سے سامنے کھڑی تھی اور چہرے پر ایک دل خراش سی مسکراہٹ تھی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھی کیونکہ میری بہن مشکل میں تھی۔ میں نے جیسے اس کو ہاتھ لگایا ایک دم سے کرنٹ کھا کر پیچھے کو گری کیونکہ اس کے پورے بدن میں بجلی سی بھری ہوئی تھی۔ نادر بھائی کو میں نے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ بھائی بھائی یہ ہماری بہن ہما نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہے بھائی، اسے بالکل نہ چھوئیں۔ لیکن میری اتنی سی بات سننے سے پہلے ہی بھائی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب تو میں شدید مشکل میں تھی، بالکل تنہا، نہ کوئی پرسان حال، نہ ہی کوئی اس وقت تسلی دینے والا۔ میں چیخنے کی کوشش کرتی رہی لیکن میرے حلق سے چیخ تک نہیں نکلی۔ کچھ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن پھر جیسے ہی اذانیں شروع ہوئیں تو سارے سیاہ بادل ایک دم سے چھٹنے لگے۔ بارش جو کہ اس وقت سے برس رہی تھی وہ رک گئی، نہ صرف رک گئی بلکہ زمین بھی خشک ہونے لگی۔ مجھے کچھ ہوش آئی تو میں نے نادر بھائی کو جگایا اور ساتھ میں کہا کہ ہمیں اپنی بہن کو ابھی ڈھونڈنا ہوگا۔ نہ جانے کہاں سے ہمت جمع کر کے ہم پورے گھر میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگے، اور جب اوپر والے پورشن میں گئے تو ایک کمرے میں وہاں پر ہماری بہن مکمل طور پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اسے اٹھایا اور پھر دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں پر کافی دیر کے بعد اسے ہوش آ گئی۔ وہ پوری رات ہماری زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی، جیسے ہم لوگ کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ پھر جب اگلی صبح گھر والے آئے تو انہیں حرف بہ حرف ساری بات بتائی تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ ہم سب کا وہم تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ابا جی تو بالکل بھی اس بات کو نہیں مان رہے تھے، کہنے لگے نماز نہ پڑھی جائے اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نادر بھائی نے پڑھا بھی تو ہاسٹل میں رہ کر، وہ یہاں اس گھر میں رہتے ہی نہیں تھے۔ پھر شادی کے وقت بھی بڑی ہی مشکل سے ایک دن کے لیے گھر آئے۔ اللہ نے ان کی قسمت کچھ ایسی بنائی کہ وہ حکومت کی طرف سے باہر کے ملک چلے گئے اور پوری باقی کی زندگی وہیں گزارنے لگے۔ میری ملاقات صفدر سے یونیورسٹی میں ہوئی، بس محبت ہوئی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ سدرہ کی شادی نادر بھائی اور حفظہ اور صفدر کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ہم سبھی اپنے اپنے گھروں میں بے حد خوش تھے۔ صفدر بہت ہی محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ ابا جی کی وفات پر میں دونوں بھائیوں نے بہت زور لگایا تھا کہ اس گھر کو بیچ کر اس سے چھوٹا ہی صحیح لیکن ایک الگ گھر خرید لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ اماں جی نہیں مانی اور یہی کہنے لگی کہ یہ ان کے شوہر کی آخری نشانی ہے ان کے لیے، اسی لیے وہ اسی گھر میں رہیں گے اور اسے یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ اس گھر کی وجہ سے ہی ہمارے اس ٹاؤن میں خاطر خواہ ترقی نہیں کی تھی۔ لوگ یہاں ٹاؤن میں آتے ہی نہیں تھے، بس ہم لوگ ہی تھے جو نہ جانے کتنا بڑا نقصان کروا کے یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ اماں جی بہت زیادہ ضدی تھی۔ میرے ابا نے بھی انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی، الٹا برا مان کر بیٹھ گئیں کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے۔ حالانکہ ان کا پورا حق بنتا تھا کیونکہ ان کی بیٹی اس گھر میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد ابا جی نے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ مجھے ہی ہمیشہ بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنے کا کہتے رہے۔ صفدر مجھے منانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے لیکن میں بضد تھی کہ میں اب یہاں پر نہیں رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صفدر میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کو کسی بھی صورت میں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کی بیوی یہاں سے چلی جائے، اسی لیے وہ کہنے لگے کہ کچھ عرصہ انتظار کر لو، میں اماں جی کو ایک دفعہ پھر سے منانے کی بھرپور کوشش کروں گا، شاید کہ وہ میری بات کو کسی طریقے سے سمجھ ہی جائیں، پھر ہم یہ گھر بیچ دیں گے، پھر تم جہاں کہو گی جیسا کہو گی ویسا ہی گھر لیں گے، پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے نجی، بس پلیز آئندہ یہاں سے کہیں بھی جانے کی باتیں نہیں کرنا، تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اور یہی سچ تھا کہ صفدر مجھ سے عشق کرتے تھے، ایک بیٹا ہونے کے باوجود وہ مجھے ہمیشہ ہی ایک محبوبہ کی طرح ہی دیکھا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ آخر ان کی ماں کا تھا جس پر وہ سمجھوتا کر ہی نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے میں یہ بھی جانتی تھی کہ صفدر پچھلے 2 سالوں سے میرے ساتھ کچھ ایسے ہی عہد و پیما کر رہے تھے، لیکن وہ کسی بھی بات کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میں پھر بھی خاموش ہو گئی کیونکہ خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ احمر کو اپنے ساتھ لٹایا،
مجھے ہر لمحہ اب احمد کی فکر لگی رہتی تھی کہ میرے اکلوتے بچے کو کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی میں، لیکن میری سب باتوں کا کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری دونوں نندیں دوسرے شہروں میں رہتی تھی، اسی لیے میکے آنے کے لیے انہیں کافی وقت گزر جاتا، پھر کہیں جا کر وہ یہاں آیا کرتی تھی۔ میرے مائکے والے اسی شہر میں ہی رہتے تھے، اسی لیے میں ہفتے میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے ضرور چلی جایا کرتی تھی۔ خاص طور پر ہر 15 دن کے بعد ہفتے کو جاتی اور پھر اتوار کو ہی واپس آ جایا کرتی۔ ایسی ہی ایک ہفتے کی شام تھی، موسم بدل چکا تھا اور یخ بستہ ہوائیں داخل ہو چکی تھیں، جن کی وجہ سے موسم میں خاصا فرق پڑ چکا تھا۔ میں صفدر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو مجھے مائکے چھوڑ آئیں، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو ان کی کال آئی۔ اچانک یہ دفتر میں بہت ضروری کام پڑ گیا تھا۔ میرا ایک دم سے موڈ بدل گیا کہ ہفتے کو بھی بندہ سکون سے اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا۔ میں نے احمد کو اٹھایا اور کمرے سے باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، جہاں میری ساس تسبیحات پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی منہ بسور کر بیٹھ گئی، کیونکہ صفدر نے آج صبح ہی پھر سے ایک دفعہ اس مکان کو بیچنے کی بات کی تھی، اور میری ساس کو یہی لگتا تھا کہ یہ ساری باتیں میری ہی پٹیاں ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ اس گھر پر کون سی اشیاء قبضہ کیے بیٹھی ہیں، لیکن اب وہ مجھے ہی مورود الزام ٹھہرا رہی تھی۔ ناجیہ، میرے بچے کو اس گھر سے دور مت کرو، وہ سرد مہری سے بولی، اور اگر میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا تو؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ میرے چہرے کی جانب بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ میں نے اتنا کہاں سے بولنا سیکھ لیا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اپنی ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھیں اماں جی، ہم لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا کہ اس گھر پر کس قسم کے اثرات ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر بھی آپ اسی گھر میں رہنے پہ ہمہ وقت بسے تھے۔ میری اس بات سے شاید انہیں کوئی ٹھیس پہنچی، لیکن میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی۔ پھر ٹھیس کیسی؟ ٹھیک ہے، آج صفدر آتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ وہ یہ گھر بیچ دے۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنی ساس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی، پھر احمد کو اٹھایا اور باہر لان میں آ گئی۔ موسم بے حد سردی والا ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے لان میں ہی ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی کہ احمد نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بہت ہی ٹھہرا ہوا بچہ تھا، ایسے بلا وجہ ہی کبھی بھی نہیں روتا تھا، لیکن اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا اسے سردی لگ رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنی انتہائی گرم شال میں لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے شال کو دور پھینک دیا۔ مطلب کہ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ احمد بیٹا، کیا ہوا؟ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس کی ٹکٹکی ختم ہی نہ ہوئی تو میں نے اس کے عقب میں جاتی اس کے نگاہوں کا تعاقب کیا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ساتھ والے گھر کی دیوار کے کچھ فاصلے پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس طرح لگتی نہیں تھی، سرخ ہوئی ہوئی آنکھیں تھیں۔ احمد بار بار انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے احمد کو اٹھایا تو وہ پوری طاقت سے مزید رونے لگا۔ پھر بھی میں اسے کھینچ کر اندر کمرے میں لے آئی۔ میری ساس بھی گھبرائی ہوئی باہر نکلی اور پھر ویسے ہی الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ اب مجھے بس ایک ہی فیصلہ کرنا تھا اور وہ میں کر چکی تھی۔ صفدر تقریباً آدھی رات کو گھر واپس آئے، تھکن سے چور تھے۔ میں نے اس وقت ان سے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اٹھی اور ان کے لیے چائے بنا لائی۔ وہ مجھ سے معذرت کر رہے تھے کہ دفتر کے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ کھانا بھی میں نے ابھی تک نہیں کھایا، تو میں کون سا کھا چکی تھی۔ کھانا گرم کر کے کمرے میں ہی لائی اور پھر بنا کوئی بات کیے کھانے سے فارغ ہو کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ احمد کو باپ کے ساتھ لپٹ کے سونے کی عادت تھی، اسی لیے وہ تو باپ کو دیکھتے ہی چپک کر سو گیا۔ میں کروٹ بدلتی رہی اور اس معاملے کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن دماغ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ صفدر بھی شدید ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکے تھے، اسی لیے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اسی بات کا غم مجھے بہت زیادہ تھا، صبح اتوار اور کام بے شمار۔ صفدر تو اپنی مرضی سے دن کے 12 بجے اٹھے، تب تک میں کافی کام نمٹا چکی تھی۔ ان کے اٹھنے پہ ان کو ناشتہ دیا، پھر وہ کہنے لگے کہ اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ، احمد کے ننیحال چلتے ہیں۔ ہم لوگ ٹھیک 10 منٹ کے بعد روڈ پر تھے۔ صفدر مجھے گھر سے باہر ہی اتار کر خود کہیں نکل گئے کہ شام کو تمہیں لے لوں گا۔ آدھا دن امی کے گھر گزارنے پر کیا تھکن اترنی تھی، لیکن مجبوری تھی، واپس جانا ہی پڑا۔ صفدر اب کی دفعہ اندر آئے اور پھر ہم لوگ رات 11 بجے کے قریب روڈ پر تھے۔ بڑا ہی خوشگوار سے سفر گزر رہا تھا کہ اچانک ہی بڑے زوردار انداز میں بریک لگانی پڑی، کیونکہ روڈ کے بالکل وسط میں ایک سفید چادر سی پڑی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کی خبر دے رہی تھی، لیکن اب
ان مردوں کو کون سمجھائے؟ صفدر نے بنا پوچھے اور کوئی مشورہ کیے جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس سفید چادر کو اٹھا لیا۔ اسے جھاڑ کر دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر وہ اس قدر صاف اور بے داغ چادر تھی کہ وہ اسے اٹھا کر لے آئے اور بنا مجھے دکھائے اسے پیچھے ڈگی میں رکھ دیا۔ مقصد کیا تھا؟ بہت بڑی چادر ہے تو کبھی سے خراب موسم میں اپنی گاڑی کے لیے استعمال کر لیا کریں گے۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ احمد میری گود میں ہی سو گیا۔ میں بھی تھکاوٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ صفدر نے گاڑی تیز چلانا شروع کر دی کہ اچانک ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے رکتے ہی احمد بھی جاگ گیا اور پھر شدید رونے لگ گیا۔ صفدر نیچے اترے اور گاڑی کو دیکھا تو اس کے ایک ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ رات کے اس وقت کہیں سے بھی میکینک کے ملنے کی کوئی آثار نہیں تھے، اسی لیے وہاں پہ ہی 2 سے 3 لوگوں کو کال کی، لیکن بے سود۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھی تھی کہ میری آنکھیں باہر ابل کر نکلنے کو تیار تھی۔ میں نے بیک ویو مرر سے جب دیکھا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ پچھلی سیٹ پر کوئی سفید چادر لپٹے بیٹھا ہوا تھا اور زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اب ساری کھڑکیاں بند تھیں، اسی لیے میری آواز باہر کسی بھی صورت میں نہیں جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چادر میں لپٹا انسان باہر نکل کر صفدر کی پشت پر جا کر اس کی گردن کو پکڑنے لگا۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے شیشہ کھولا اور صفدر کو آوازیں دینے لگی۔ انہوں نے میری چیخیں سنی تو جلدی سے پیچھے مڑ کر اس بلا کو دیکھنے لگے۔ ان کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکالا اور اس بلا کے چہرے کی طرف کرنے لگے۔ شیشے کی چمک کی وجہ سے وہ بلا روتی ہوئی چیختی چنگاڑتی دور کھیتوں میں چلی گئی۔ صفدر نے بنا وقت ضائع کیے گاڑی میں آن بیٹھے اور پھر گاڑی دوڑا دی۔ میرا تو سانس ہی بحال نہیں ہو رہا تھا اور صفدر بھی شدید خوف زدہ ہو چکے تھے، لیکن منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہم لوگوں نے پورا راستہ ہی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا بھی نہیں، بلکہ ایسے بیٹھے سفر کرتے رہے جیسا کہ ہم ایک اجنبی ہوں۔ جب گھر والی سڑک پر پہنچے تو وہی سفید چادر پوری سڑک پر گھوم رہی تھی۔ اس نے ہماری گاڑی کی طرف دیکھا تو صحیح، لیکن کچھ کیے بنا وہیں سے پلٹ گئی۔ میں گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اتری اور بیٹے کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ صاف لفظوں میں آج بات کروں گی۔ صفدر کمرے میں آر سر جھکائے میرے سامنے بیٹھے رہے۔ میں نے جلدی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے درمیان کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج تو میں نے تو میں سے بھی بات آگے بڑھ گئی۔ میں کسی بھی صورت میں کل کی صبح اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ میرے نصیب اس قدر سیاہ ہے کہ میں اب کبھی وہ دیکھوں گی ہی نہیں۔ جو میں ابھی ہوں وہ رہوں گی ہی نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گھری چپ چاپ بیٹھ کے ایک سائٹ پر ٹک گئی۔ صفدر بھی سرخ انگارہ ہو رہے تھے اور آج تو مجھے کچھ گالیاں بھی دے ڈالیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے اس گھر میں ساس بہو والا معاملہ شروع کر دیا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے تھے۔ صبح میں فجر کے وقت اٹھی تو میری آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ ساس کچن میں میرے پاس آئی اور مجھ سے رات بھر آنے والی آوازوں کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ صفدر کچن کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ناشتہ ان کے سامنے رکھ دیا اور خود باہر نکل گئی۔ آج وہ تھوڑا سا ناشتہ کر کے گئے تھے۔ پورا دن کال بھی نہیں کی، حالانکہ یہ ان کی روٹین ہرگز نہیں تھی۔ شام کو البتہ جلدی گھر آ گئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ احمد لان میں کھیل رہا تھا کہ اچانک گرنے سے اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، جس کے بنا پر بے حد خون نکلا۔ میں اس کا خون دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ جب ہی صفدر اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور پٹی وغیرہ کروا کر واپس آئے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں نے احمد کو اٹھایا اور گیٹ پار کر کے باہر نکلنے لگی۔ صفدر نے وہیں سے ہی پکار کر کہا، اگر اس گھر سے باہر نکلی تو میں تمہیں واپس اس گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ لیکن میں نے ایک بھی نہ سنی اور باہر نکل گئی۔ صفدر میرے پیچھے گئے اور پھر میرے ہاتھوں کو اس زور سے کھینچا کہ کڑک کی صاف آواز سنائی دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گھر میں آ گئی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ احمد دادی کے پاس لپٹا ہوا تھا۔ صفدر کمرے میں آئے، مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ میں گر پڑی، پھر اٹھی اور کہا کہ تمہاری ماں ہی نہیں چاہتی کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ بس میرے اس جملے کے ادا کرنے کی دیر تھی کہ صفدر نے مجھے ایک دفعہ بڑے ہی دکھ سے دیکھا اور پھر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ چپ کر جاؤ ناجیہ، اتنا مت بولو کہ پھر پوری زندگی کسی کے سامنے بولنے کے قابل نہ رہو۔ لیکن میں ان واقعات کو بھی دہرا رہی تھی جو میں نے محض سنے تھے۔ صفدر نے مجھے بڑے طریقے سے ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں چپ نہیں ہوئی۔ ناجیہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
یہ سننے کی دیر تھی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ صفدر جب کمرے سے باہر نکلے، مجھے ان کا باہر نکلنا ہی بس یاد تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساس بھاگتے ہوئی کمرے میں آئیں، بڑی ہی مشکل سے مجھے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ جب تک مجھے ہوش آیا آدھی رات سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا اور پھر مجھے کل شام سے لے کر رات تک کے جتنے بھی واقعات ہوئے وہ سارے ہی یاد آ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہی پتہ چلا کہ احمد میرے پاس نہیں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، لیکن معلوم ہوا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ میری ساس بھی نہیں۔ اف میرے خدا! تو کیا میں اس گھر میں اکیلی ہوں؟ میں نے موبائل کو اٹھایا، وقت 3:30 ہو رہے تھے۔ ہوش و حواس بحال کی اور پھر ابا کو فون کر دیا۔ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، لیکن دوسری طرف بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ ابا اور بھائی آدھے گھنٹے میں میرے پاس تھے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں احمد کے بنا جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ابھی تو وہ کہیں بھی تھا ہی نہیں، اسی لیے میں امی کے گھر آ گئی۔ کس قدر دکھ کی گھڑیاں تھیں اس وقت جب میں لٹی پٹی سی ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب مجھے دلاسے دینے کو تھے۔ ہر کوئی سمجھا رہا تھا کہ اس وقت تو مجھے سب سے زیادہ فکر احمد کی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں جو کچھ آ رہا تھا میں اسے سوچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ بھائی اور ابو جی صفدر کو فون کرتے رہے، لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا۔ دوپہر تک میں نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا۔ تقریباً دن کے 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گئی، کیونکہ میں اس دستک کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ صفدر کی دستک تھی۔ بھلے آپ وہ نامحرم تھے، لیکن کبھی تو میرا سب کچھ تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد احمد ہنستا روتا بلکتا تڑپتا میرے پاس آ گیا۔ میں اسے جس انداز میں چوم رہی تھی سب کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ ابو نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم پہلے بھی یہیں پہ رہتی تھی، ابھی بھی تم یہیں پہ ہی رہو گی۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے لیے ابھی کما لیتا ہوں۔ سب خاموش آنسو بہاتے رہے۔ کتنے سارے دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے بیٹا تو اپنے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، کیونکہ یہ عمر ابھی گھر بیٹھنے کی نہیں ہے، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے۔ یہ کہہ کر امی پلو سے اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ جی امی، عمر کا بھروسہ تو کسی کا بھی نہیں ہے کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں، لیکن میرے پاس میرا بچہ موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ خوش ہوں، کسی نئے بکھیڑے میں نہیں پڑوں گی، اور اگر آپ میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ تعلیم کا ہنر ہے میرے پاس، اسی لیے میں اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کو پال لوں گی۔ آپ لوگوں پہ ہرگز بھی بوجھ نہیں بنوں گی۔ اور ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میری اکلوتی بھابھی آ گئیں اور آ کر امی کو کہنے لگیں کہ آپ کچھ مت کہیں نازیہ کو، یہ یہیں پہ رہے گی۔ میں ایک دم سے کچھ سکون میں آ گئی، لیکن امی کہتی تھی کہ یہ تمہاری بھابھی ہی تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ میں نے کسی کی بھی ایک نہ سنی اور اپنی عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب عدت ختم ہوئی تو میں نے ابا سے ملازمت کرنے کی اجازت مانگی۔ وہ پہلے تو شش و پنج میں مبتلا رہے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ انہی کے توسط سے مجھے ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ احمد کو بھی وہیں پہ داخل کروا دیا۔ پھر زندگی کچھ سکون سے گزرنے لگی، لیکن میری زندگی میں شاید ابھی مزید ٹھوکریں باقی تھیں۔ ایک شام ابو نے مجھے لائبریری میں بلایا اور کہا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ابو کہنے لگے کہ میری بات سن کر غصے میں نہیں آنا بلکہ غور سے سننا۔ آج دوپہر کو میرے دفتر میں صفدر آیا تھا۔ میں اس بے وفا کے نام پر ایک دم سے چونک پڑی۔ بیٹی، وہ تو پہلے والا صفدر رہا ہی نہیں۔ اتنی بڑی ہوئی شیو، گندے میلے کپڑے اور چہرے پر دھول پڑی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ میرا دل تو کیا کہ دھکے دے کر اسے یہاں سے نکال دوں، لیکن دل نے کہا کہ ایک دفعہ پہلے اس کو سن تو لوں۔ حالانکہ میرے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میں بیٹھ گیا اور اسے بھی بٹھا لیا۔ نازیہ بیٹی، وہ پچھتاووں کی آگ میں اس قدر جھلس رہا ہے کہ وہ نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ بیٹے کی عارضی جدائی اور بیوی کی دائمی جدائی نے اسے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو، میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ وہ حلالہ چاہتا ہے۔ ابو نے یہ الفاظ کیسے مرتے ہوئے کہے ہوں گے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بیٹی، وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ اس نے شدید غصے اور پریشانی کے عالم میں یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اب وہ اس کا ازالہ بھی چاہتا ہے۔ تم سوچ لو، شادی تو دوسری تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ جب دوسری شادی کرو گی تو لازم نہیں کہ دوسرا باپ احمد کو بھی قبول کرے، پھر کیسے رہو گی اس کے بنا؟
میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو کے عقب سے آنے والی آواز نے چونکا دیا، ہم سدا یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ میں یہ سب کچھ سن کر کمرے میں آ گئی۔ ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور میرے بھائی بھی۔ بھابھی آتے ہی میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ پورا دن کام کر کر کے کیا حال بنا لیا ہے۔ بھائی نے بات شروع کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اب شادی کر لو، یہی ضروری ہے۔ میں نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا۔ صدف کے بڑے بھائی نے بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ان کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں بھائی کی طرف دیکھنے لگی تو بھابھی صدف ایک دم سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میرے بڑے بھائی صاحب کی بیوی کا معاملہ تو تم جانتی ہو نا، کس قدر بدچلن عورت تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس سے جان چھڑائی تھی۔ اب بھائی صاحب کے بچے کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں تو وہ اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے جب تمہارے بارے میں سنا تو اس قدر پریشان ہوئے کہ کہنے لگے میں سہارا بنوں گا نازیہ کا، میں بھلا کیوں کسی اور کو یہاں راج کرنے دوں۔ بھابھی نان سٹاپ بولتی ہی جا رہی تھی، لیکن بھابھی میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور آپ کے بھائی تو 5 بچے ہیں ان کے، اور میں پھر کس طرح؟ ارے واہ، کیا کہا ہے تم نے بھی، ان کے 5 بچے ہیں تو تم کیا کنواری ہو؟ ایک بچے کی ماں ہو، طلاق یافتہ ہو، اور نخرے دیکھو بھی بنوں کے۔ بھابھی نفرت آمیز لہجے سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ بھائی ان کے پیچھے لپکے۔ کچھ دیر کے بعد امی کمرے میں آئی اور کہا کہ جو کچھ تمہارے ابو کہہ رہے ہیں بیٹی، اس پر غور کرو۔ میں نے پھر بھی نفی میں سر ہلا دیا، لیکن رات بھر بھابھی بھائی سے جھگڑتی رہی اور کہتی رہی کہ اگر ان کے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کی گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گے۔ میں پوری رات ہی نہ سو سکی۔ احمر کے باپ کو یاد کرنے کی رفتار بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر بھابھی کی دھمکیاں، صفدر کی 4 سالہ والہانہ محبت، سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں رات بھر سوچتی رہی۔ اگلے دن اسکول میں اپنی بہترین دوست کو ساری بات بتائی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر صفدر کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ میں وین میں بیٹھی تھی کہ احمر بابا بابا پکارتا وہ وین سے باہر دیکھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ صفدر کو ان 7 ماہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ واقعی 50 سالہ بوڑھے انسان لگ رہے تھے۔ احمر کو روتا ہوا کھینچ کر واپس لائی۔ راستے بھر سوچتی رہی، پھر فیصلہ صفدر کے حق میں دے دیا۔ امی ابو میرے اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ آج شام کو ہی نکاح کرنے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ حلالہ جس سے ہونا تھا وہ بھی صفدر کا ہی چنا ہوا تھا۔ میں ایک اور مرد سے نکاح کر کے اس کے گھر میں موجود تھی۔ احمد امی کے پاس ہی بیٹھا تھا، میں بیڈ ہی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرا دوسرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کمرے میں داخل ہوا۔ خوف کی لہریں میرے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور پھر وہ میرے قریب آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو ایک جانی پہچانی سی خوشبو نے میرے چاروں اور بسیرا کر لیا۔ میں یاد کرنے لگی کہ یہ خوشبو میں نے کہاں پر محسوس کی ہے، لیکن کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک دم سے مجھ سے بہت دور ہو کر بیٹھ گیا، پھر سگریٹ نکال کر اسے اپنے لبوں کے پاس لے گیا، لیکن کش ابھی نہیں لیا تھا کہ ایک دم سے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے ہوا میں تحلیل ہونے کی دیر تھی کہ میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جب دھواں ختم ہوا تو وہ آدمی بھی ساتھ ہی کہیں غائب ہو گیا۔ میں تیزی سے باہر کو نکلی اور پھر جس طرف مجھے جگہ مل رہی تھی میں بھاگتی جا رہی تھی، لیکن دروازے خود بخود ہی کھلتے جا رہے تھے، لیکن ان دروازوں میں سے کوئی نکل رہا تھا اور نہ ہی کوئی آ رہا تھا۔ میں کچھ دیر یوں ہی بھٹکنے کے بعد سانس کو بحال کرتے ہوئے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھی تو وہی آدمی نہ جانے ایک دم سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ دوبارہ سے اسی کمرے میں لے گیا۔ میں ڈرتی ہوئی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں اسی بیڈ پر بیٹھی تھی تو وہ کہنے لگا، میں ایک جنزادہ ہوں، میرا تعلق اسی گھر سے ہے جس میں تم پہلے رہتی تھی۔ صفدر سے اور تم سے میری کوئی دشمنی نہیں، ہاں اگر ہے تو تمہارے مرحوم سسر سے، جنہوں نے یہ گھر ایک ضد میں خریدا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے۔ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ جو اوپر والا کمرہ ہے نا وہ ہمیں دے دو، ہم کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو پھر ہم لوگ کبھی بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں ایک مسلم جنزادہ ہوں، تمہارا شوہر یہ چاہتا ہی نہیں تھا، جو کچھ اس سے سرزد ہو چکا ہے۔ ایک رات میں نے اسے بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا، پھر اس رات کو ہی اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، فوراً سے پہلے اسے بچا لیا۔ پھر اس کے درد کا مداوع کرنے کے لیے میں نے اس کو یہ تجویز دی کہ وہ حلالہ کر لے۔
اب وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی انسان سے تمہارا نکاح کروا کے حلالہ کرتا تو شاید وہ تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دیتا، کیونکہ جس قدر تم حسین ہو شاید کوئی انسان تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہ دے۔ اسی لیے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ گھر ہر صورت میں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر چاہے اس کی ماں مانے یا نہ مانے۔ تم نے یہ حامی ایک تو گھر کے لیے بھری اور دوسرا کیونکہ میں اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ یہ جنزادہ اچھا ہے اور دکھی بھی ہے۔ پھر میں نے بھی اس سے مزید پوچھ لیا۔ ہاں، ایک اور وجہ بھی ہے کہ ایک انسان سے نکاح کرنے اور پھر حلالہ کرنے کی، بہت چھوٹے چھوٹے تھے تب سے اس گھر میں جو کہ تمہارے شوہر کا گھر ہے وہاں رہتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، ہم کل 5 بہن بھائی تھے۔ یہ گھر اس قدر ہمیں اچھا لگتا تھا کہ اس گھر کو چھوڑنا ہی ہماری موت کے مترادف تھا۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے آبادی بھی انسانوں کی بڑھتی گئی، انہوں نے بہت سارے نئے گھر بنا لیے اور ان گھروں میں رہائش اختیار کر لی۔ ہمارے والے گھر میں مالک کسی دوسرے ملک میں ہمیشہ کے لیے رہتے تھے، اسی لیے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ سال ہر سال سے بند پڑا تھا، لیکن پھر یہاں پر ایک آدمی کا آنا ہوا۔ وہ تقریباً روز ہی آتا، گھومتا پھرتا، پورے گھر کو دیکھتا اور پھر خوش ہو کر واپس چلا جاتا۔ وہ جانتی ہو کون آدمی تھا؟ اس جنزادے نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہارا سسر تھا۔ اس کو ہم نے کافی ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن وہ نہ تو گھبرایا اور نہ ہی ڈرا، بلکہ وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے یہ مکان مہنگے داموں خرید لیا۔ پھر ایک دن ایک بڑا ٹرک سامان کا آیا اور اس کے بعد بہت سارے انسانوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی پریشان کن تھی، لیکن ہمارے کسی ڈراوے نے اس بوڑھے پر کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ وہ تو پکا ہو کر ہی یہاں بیٹھ گیا۔ پھر میرے خاندان والے یہاں آ کر پریشان ہو جاتے تھے کہ انسانوں کا مسکن بن چکا ہے یہ گھر، اب یہاں سے کوچ کرنا ہی بہتر ہے۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار جو یہاں رہتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن میرے ماں باپ نہیں گئے، وہ یہیں رہے۔ اس پہ یہ ان کا گھر تھا۔ ہم لوگوں نے بڑے ہو کر تمہارے سسرال والوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ بس پھر ہم نے تم میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ اب دیکھو نا، صفدر جب بے حد تکلیف میں ہے تو کیسے ہر بات کو مان رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ پہلے وہ مان ہی نہیں رہا تھا کسی بھی بات کو۔ اب میری کچھ عرصہ پہلے ہی شادی طے پائی تھی، لیکن میرے سسرال والوں کو یہی شرط تھی کہ وہی گھر مکمل طور پر ان کو واپس چاہیے، ایک اسی شرط پر ہی وہ رشتہ دیں گے، ورنہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جنات کی برادری سے نکال دیں گے۔ پھر شاہ جنات نے یہ ساری بات سمجھائی کہ کس طرح سے میں صفدر سے ملوں اور پھر اسے اس بات پر مناؤں، بس اسی صورت میں ہی ہمیں ہمارا گھر واپس مل سکتا ہے۔ دوسری طرف صفدر بھی تمہارے لیے پاگل ہے، بے حد چاہتا ہے، اپنے کیے پر بے حد شرمندہ بھی ہے، اور اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ وہ کسی اور عورت کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں لا پائے گا، کیونکہ وہ تمہارے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ بس یہ ساری باتیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں نے 2 انسانوں کے مابین محض صلح کروانے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا۔ ہمیں بھی اپنا گھر واپس چاہیے، بس اب تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تو اس جنزادے کو انسانی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہی ششدر رہ گئی تھی کہ کوئی جنزادہ ایسے بھی باتیں کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھلوں سے بھرا ہوا تھال لا کر میرے سامنے رکھ دیا، پھر دودھ کا جگ کہ مجھے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ پھل کھائے، دودھ نہیں پیا، پوری رات ہی باتیں کرتے گزر گئی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور وہی جنزادہ انسانی روپ میں دروازے پر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صفدر سر جھکائے کھڑے تھے۔ جنزادے نے دوبارہ میرے کمرے میں قدم رکھے اور بتایا کہ صفدر آیا ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ میرے ابا آئیں گے تو میں جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ صفدر واپس چلے گئے۔ ابا کچھ دیر کے بعد آئے اور جنزادہ بالکل بھی بنا شک و شبے کے انسانی روپ میں ہی ابا سے ملا۔ پھر مجھے طلاق دی اور میں ابا کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرا دل کچھ عجیب سا ہو رہا تھا کہ یہ اللہ نے حلالے کا نظام بھی کیا خوب بنایا ہے۔ گھر آئی، احمر لپٹ گیا، خوب پیار کیا اور پھر شام کو صفدر مولوی صاحب کو لے کر آ گئے۔ ایک دفعہ پھر سے نکاح ہوا اور میں پھر سے صفدر کے نام پر اس کے گھر میں آ گئی، لیکن یہ گھر وہ نہیں تھا، کیونکہ صفدر جانتے تھے کہ میں اسی گھر کی وجہ سے بے گھر ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا۔ صفدر نے پوری رات مجھ سے معافیاں مانگی، اماں بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن ہم سب کی پریشانیوں میں احمر کی شرارتیں اپنے عروج پر تھیں، کیونکہ وہ ان 8 ماہ میں جس قدر زیادہ کملا گیا تھا۔ چپ چاپ سا
ایک ماں کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن الحمدللہ کہ ہمیں بروقت درست فیصلہ کرنے کی عقل اللہ نے دی۔ آج ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔